अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान का तज़किरा हम देख रहे थे, सुन रहे थे और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें हमने देखी, हमने समझा कि ये महीना सब्र का महीना है, मवासात का महीना है और इस महीने में अल्लाह रब्बे करीम की कई रहमतें हैं जो हमें हासिल होती हैं। हमने ये भी देखा कि इस महीने में नफल की अदायगी का अजर फर्ज के बराबर और फर्ज का 70 फर्जों बराबर हो जाता है। हमने ये भी देखा कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से भी ज्यादा पसंद है। अब एक और हदीस देखते हैं, इसे नसई ने और बैहकी ने रिवायत किया। अन उबई क़िलाबा अन उबई हुरैरा, अबू कुलाबा ने अबू हुरैरा से रिवायत किया। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आताकुम शहरु रमज़ान, तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आ रहा है। शाहरुम मुबारकुन, बाबरकत महीना है। फरज अल्लाहु अलैकुम सयामहु, अल्लाह ने इसके रोजे तुम पर फर्ज कर दिए। रमजान के रोजे फर्ज है ना। तुफ्तहु अबवाबुस समाई, इसमें आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यानी फरिश्ते कसरत से आते हैं। व तुगलकु फीही अबवाबुल जहीम, और इसमें जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वतुगल्लु फीही मरदतुश शयातीन, और इसमें शयातीन को जकड़ दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, सरकश जिन्नों को। मरदा का लफ्ज है सरकश। लिल्लाहि फीही लैलतु खैरुम मिन अल्फी शहर, अल्लाह के फजल से इस महीने में एक रात ऐसी आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिमा, जो इस महीने में खैर से महरूम रहा वो सब भलाइयों से महरूम ही रहा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें सामने आई। रमजान का महीना बहुत ही मुबारक महीना है। मुफाउल के वजन पर मुबारक भी जो है ना, मुफाउल के वजन पर मुबालिगे का सीगा है। बहुत ज्यादा बरकत वाला महीना। अल्लाह रब्बे करीम ने इसकी बरकत के सबब से इसके रोजे हम पर फर्ज किए और इस महीने में अल्लाह करीम आसमानों के दरवाजे खुलवा देते हैं। आप कब दरवाजे खोलते हैं? जब आना जाना बहुत ज्यादा होता है, रूटीन में बंद रखते हैं ना। जब कोई खास दावत होती है, कोई खास बात होती है, आपको पता होता है आज आना जाना रहेगा, तब आप दरवाजा खोलते हैं। तो रमजान में फरिश्तों का उतरना इस कसरत से होता है कि आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि एक लम्हे की ताखीर ना हो, और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वैसे तो जहन्नुम में जाना कयामत के रोज है, लेकिन ये इंडिकेशन है कि अल्लाह जहन्नुम से दूर करना चाहते हैं सब। अल्लाह ने जहन्नुम के रास्ते बंद कर दिए। अब अगर कोई जहन्नुमी बनने पर ही इसरार करेगा तो वो अलहदा बात है, वरना अल्लाह किसी को जहन्नुम में डालने के लिए तैयार नहीं बैठे। और अल्लाह कैसे मदद करते हैं मोमिनों की? वतुगल्लु फीही मरदतुश शयातीन, और सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। क्यों? ताकि वो जो रोजमर्रा उकसाहटें पैदा करते हैं ना करें। तो फिर हम क्यों गलत काम करते हैं? आदतन नफ्स आदी हुआ होता है, हम खुद उनकी आदत पर ढल जाते हैं ना, तो उसकी वजह से वो आदतें जाते जाते भी हमें परेशान करती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि शाबान से रमजान की तैयारी करो, बल्कि रजब से आप करते थे, खास तौर पर शाबान से। शाबान में रोजों की कसरत करनी चाहिए। क्यों? इसीलिए कि हम अपने नफ्स पर से शैतानों का कुछ असर तो खत्म कर सके। 100% तो नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, मगर एज मच एज पॉसिबल की बुनियाद पर हम अपने आप को उनके असर से आजाद करें। ठीक है, तो वो एक लतीफा सा, लतीफा तो नहीं है, लतीफ बात कहना चाहिए कि बच्चों ने अपने टीचर से पूछा इस्लामियात के कि सर शैतान तो कैद होता है, तो फिर लोग जो है गुनाह क्यों करते हैं? उन्होंने कहा बेटा वो छुट्टी पर जाता है ना, होमवर्क देकर जाता है पीछे।
تو حقیقی بات یہی ہے کہ ہم شیطان کی بات بھی تب مانتے ہیں جب ہمارا اپنا دل آمادہ ہوتا ہے. دیکھیے کوئی ہمیں بری بات کہتا ہے، کوئی انسان اگر میں کہتا ہے تم یوں اور یوں جواب دے دو، ہم تبھی مانتے ہیں جب ہم ماننا چاہتے ہیں. نہیں ماننا چاہتے تو ہم اس کو اگر پلٹ کر کچھ نہیں بھی کہتے تو ہم وہ کام نہیں کرتے. تو شیطان قیامت کے روز بھی یہی کہے گا نا، جب لوگ ملامت کریں گے اسے تو کہے گا مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے نفسوں کو کہو، میں نے تو ایک بات کہی تھی تم لوگ نہ مانتے. لہذا ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، اور نفس کو قابو کرنے والی چیز کیا ہے؟ روزہ. تو رمضان سے پہلے شعبان میں روزوں کی کثرت کریں. اور دوسری چیز جو نفس کو شدید قابو کرنے والی ہے کیا ہے؟ تہجد. اگر اللہ آپ کو ہمت و توفیق دے تو ریگولر نہیں پڑھتے تو شعبان میں تہجد پڑھیں. یہ دو کام کر لیے نا تو رمضان سے پہلے آپ رمضان کے لیے تیار ہو جائیں گے، گارنٹی میں دیتی ہوں. جب آپ کے نماز نہ پڑھنے کے دن بھی ہو نا تب بھی اٹھیں تہجد میں اور اذکار وغیرہ اپنے کریں. اصل بات ہے بستر چھوڑ کر اٹھنا، وہ جو اثر لاتا ہے نا طبیعت پر، نفس پر، وہ دوسری کوئی چیز نہیں لا سکتی. ٹھیک ہے؟ تو ان دو چیزوں کو کوشش کر کر آپ اختیار کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے میں محروم رہ گیا وہ ہر خیر سے محروم. تو اس مہینے میں خیر پانے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو خیر کے لیے تیار کرنا ہوگا. دیکھیں نا، بہار کے موسم میں جس زمین پر پھول نہیں کھلے اس پر پھول کھل سکتے؟ نہیں کھل سکتے. سادہ سا اصول ہے. اب ضروری ہے زمین بنجر ہو؟ نہیں. سیم تھور بھی تو ریزن ہو سکتا ہے نا. اور جو ہے زمین میں پتھر سے جم گئے ہیں، مٹی جم کے پتھریلی ہو گئی ہے، یہ بھی تو ریزن ہو سکتی ہے. پانی نہ ملنا بھی تو ریزن ہو سکتا ہے. بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں جھاڑ جھنکار اتنا اگا ہوا ہے کہ پھولوں کو جگہ ہی نہیں ملی. اب یہ مسائل اگر حل کر دیں تو وہ زمین کچھ نہ کچھ پھول لے آئے گی نا، کچھ نہ کچھ. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بہار کا موسم آ گیا اور پھول اگنے لگ گئے اور ہم صفائیوں پہ لگ جائیں. تو پھر تو بہار جب جائے گی تو پیچھے کیا دے کر جائے گی؟ کچھ بھی نہیں. بہار آنے سے پہلے یہ صفائیاں ہونی چاہیے کہ نہیں. تو ہمارا دل زمین ہے اور زمین زرخیز ہی ہوتی ہے. اس کے اوپر جو سختی ہے نا وہ باہر کا خول ہے. اس کی مختلف ریزنز ہیں. ریا ہے، تکبر ہے، نافرمانی ہے، معصیت ہے، بغاوت ہے اللہ سے. یہ ساری ریزنز ہیں. ان میں سے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. اس کو ختم ابھی کریں گے تو ہمارے دل کی زمین زرخیز ہوگی اور انشاءاللہ رمضان کے بہار کے موسم میں خوب پھول آئیں گے، فصل بھرپور ہوگی. اور اگر اب ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے تو پھر بہار آئی یا نہیں آئی زمین کو فرق ہی نہیں پڑنا. تو ورک آؤٹ اب کرنا ہے. دس از دا ٹائم ٹو گیٹ پریپیئر فار رمضان. آپ امتحان میں دیکھ لیں، پہلے جو تیاری کرتے ہیں وہی امتحان دیتے ہیں نا کہ راتوں رات تیاری ہو جاتی ہے. نہیں ہو سکتی. تو اب سے کام کرنا. دو چیزوں کا اہتمام کریں. تیسری اگر ساتھ کر سکے تو بہت اچھا، صدقہ. اگر کر سکیں تو تھوڑا بہت صدقہ جتنی آپ کی حیثیت اور توفیق ہے کریں. اور دو چیزوں کا لازمن کریں اہتمام، روزہ اور تہجد. پھر دیکھیے انشاءاللہ تقویٰ میں اللہ کیسا جو ہے نا اجر عطا فرماتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظلکم شہرکم ھذا، تم پر یہ مہینہ سایہ فگن ہو گیا، طلوع ہو گیا. بمخلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفن کہا. حلفن کیسے کہا جاتا ہے؟ قسم کھا کر. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ یہ کہا کرتے تھے. ما مر بالمسلمین شہر خیر لہم منہ، مسلمانوں پر اس مہینے سے زیادہ خیر والا کوئی مہینہ نہیں آیا. ولا مر بالمنافقین شہر شر لہم منہ، اور منافقین پر اس سے زیادہ شر والا کوئی مہینہ نہیں آیا. بمخلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفن کہا، پھر قسم کھائی. ان اللہ لا یکتب اجرہ ونوافلہ قبل ان یدخلہ، بے شک اللہ اس مہینے کے نفل عبادات اور ان کے اجر پہلے ہی لکھ رکھتے ہیں
वयक्तुबु इसरहु व शिकाअहु क़ब्ल अन युदखिलहु, और अल्लाह रब्बे करीम इस महीने की नाफरमानियां और गुनाह भी पहले से ही लिख रखते। वज़ालिका अन्नल मुमिना युइद्दु फीहिल कुव्वता मिनन नफ़क़ती, और मोमिन का हाल ये होता है कि इस महीने से पहले वो तैयारी करता है इस महीने को पाने की, इसमें खैर कमाने की। लिल इबादती, इबादत के जरिए। व युइद्दु फीहिल मुनाफिकु इत्तबाअ गफलातिल मुमिनीना व इत्तबाअ औरातिहिम, और मुनाफिक तैयारी करता है इस महीने में मोमिनों की कमजोरियों और अयूब को तलाश करके उनकी बात करने की। इसे रिवायत किया इब्ने खुज़ैमा ने। ये जितने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे हैं जो मुख्तलिफ रमजान से पहले आप लोगों को दिया करते थे, तो आपने कहा कि अब तुम पर रमजान का महीना तलू हो गया। इससे क्या पता चला? ये शाबान का आखिरी दिन था, रात रमजान की थी, तो आपने कहा तुम पर रमजान का महीना तलू हो गया। ये वो महीना है जिससे अच्छा महीना मुसलमानों पर कभी नहीं आता। तो सबसे अच्छा महीना कौन सा है? रमजान, क्योंकि रमजान की खैर जो है ना बहुत आसान है। वैसे तो अल्लाह ने हज के दिनों की बड़ी फजीलत बयान की, मगर हज की खैर सब नहीं ना पा सकते। जो हज पर जाएगा वही सही मानों में पाएगा। यहाँ बैठकर हम थोड़ी बहुत नेकी तो कमा सकते हैं, मगर हज तो वहां पर है। और रमजान की इबादत सबके लिए यकसा है। कोई दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा है वो रमजान से यकसा फायदा उठा सकता है। तो रमजान की खैर मुश्तरका है सबके लिए, किसी को महरूम नहीं किया अल्लाह ने। फिर कहा मुनाफिकों के लिए इससे बुरा महीना कोई नहीं है। क्यों? ये महीना तो सरापा खैर है, लेकिन जो इस महीने को भी गुनाहों में जाया कर दे उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं है ना। पहले आपने पढ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो रमजान में भी बख्शिश ना करवा सके उस पर लानत है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अभी आपने सुना कि जो इस महीने में खैर से महरूम रहा वो हर खैर से महरूम रहा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये मुनाफिकों के लिए सबसे बुरा महीना है, क्योंकि मुनाफिक इस महीने में वो मुनाफिकत से बाज नहीं आता ना। तो फिर क्या करता? हर एक नेकी का अजर अगर 70 गुना है तो बुराई का गुना भी तो बढ़ेगा ना, कि इस मौके पर भी वह मुसलमानों को परेशान करने से बाज नहीं आया। अब ये होता है ना इज्तिमा का महीना, जो लोग सारा साल घरों से नहीं निकलते वो भी इस महीने में निकलते हैं, नमाजों में जाते हैं, तरावी में, जुम्मा में। तो अब सब इकट्ठे होते हैं तो मोमिन की तवज्जो किस पर होती है? ज्यादा से ज्यादा नेकी कमाने पर। और मुनाफिकों की तवज्जो किस पर होती है? मुसलमानों के ऐब तलाश करने पर। ये बात कैसे करता है? इसके हालात क्या हैं? अच्छा इसकी 2 बीवियां हैं, अच्छा इसका यूं है, यानी टो में लगे रहना। तो इससे एक और अहम बात पता चली कि दूसरों की टो में लगे रहना क्या है? मुनाफिकत। जिनको अपनी इबादत की फिक्र नहीं होती, लोगों की फिक्र होती है, उन लोगों को अल्लाह ने मुनाफिक करार दिया। और ये बात अल्लाह की कसम खाकर कहा। फिर अल्लाह रब्बे करीम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे रसूल फिर कसम खाकर कहते हैं कि अल्लाह ने इस महीने के अजर और नफल पहले से लिख रखे, यानी कि जो लोग नफली इबादतें करेंगे किस नफल का कितना गुना अजर लिखा जाएगा। रमजान में अजर बढ़ जाते हैं ना, तो हर रमजान में अल्लाह स्पेशल पैकेजेस देते हैं। हम देते हैं ना अपने मुलाजमों वगैरह के लिए, करते हैं ना, 6 रमजान में चलो ये करते हैं, रमजान का महीना। अल्लाह भी स्पेशल पैकेजेस देते हैं, स्पेशल। और ये पैकेजेस हर साल अल्लाह तय कर लेते हैं। इस साल फुला नफल का इतना अजर, फुला नफल इबादत का इतना अजर, फुला नफल इबादत का इतना अजर। पहले से डिस्काउंट जारी हो जाते हैं, पहले से अल्लाह की तरफ से जो है ना पैकेजेस बन जाते हैं, ठीक है। और इस महीने में हर बुराई के लिए भी पहले से लिख लिया जाता है, बुराई को भी उसकी सजा को भी, यानी हर गुनाह की सजा तो मुकर्रर है, लेकिन रमजान में इसको वायलेट करना ज्यादा बुरी बात है ना। तो फिर अल्लाह ये भी लिख छोड़ते हैं कि अगर इस महीने में फुला ने फुला गुनाह किया, किसी शख्स ने फुला गुनाह किया तो उसे ये सजा मिलेगी। तो रमजान में बुराई करने का अजाब भी बढ़ जाता है, क्योंकि हुर्मतों का बदला है ना। तो रमजान की हुर्मतें तोड़ने का भी फिर सख्त गुनाह, तो फिर सजा बढ़ जाती है।
یعنی رمضان کے لیے انعامات بھی اسپیشل لسٹ جاری ہوتی ہے اور سزا کی بھی اسپیشل لسٹ جاری ہوتی ہے. تو یہ نہیں خوش فہمی میں رہنا چاہیے کہ انعام تو ملے گا اور جہنم کے دروازے بند ہے تو سزا معاف ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ سزائیں بڑھ جاتی ہیں. اور اللہ رب کریم نے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ مومن اپنے آپ کو تیار کرتا ہے عبادت کے لیے اور منافق اپنے آپ کو تیار کرتا ہے مومنوں کی عیب جوئی کے لیے. اب یہ وہ کام ہے جو ہم نے خود اپنے اوپر نظر رکھ کر اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ ہی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنتی، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. رواہ البخاری و مسلم، بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے. وفی روایت المسلم، اور مسلم کی ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. یعنی مسلم میں دونوں طرح کی الفاظ کے ساتھ روایت موجود ہے، بخاری میں صرف پہلے والے. الفاظ کا فرق ہے، معنی ایک ہی ہے کہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کے لیے دعوت عام شروع ہو جاتی ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ ہر کسی کو بخشنے کا پلان کر لیتے ہیں. اب کوئی بخشش کے لائق نہ ہو تو وہ اس کا مسئلہ ہے. اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ جنت کو پا سکیں. اب پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنی سرکشی کی بنا. اور ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومرادت الجن، اور سرکش جنوں کو بھی باندھ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتح منها باب، اور ان میں سے ایک بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا. وفتحت ابواب الجنتی، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منها باب، اور ایک دروازہ بھی ان میں سے بند نہیں رہنے دیا جاتا. وینادی منادن، اور ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کے طالب، اقبل، آگے بڑھ، ویا باغی الشر، اے شر کے طلبگار، اقصر، رک جا، بازا، وللہ اتقاء من النار، اور اللہ تعالیٰ دوزخ سے کئی لوگوں کو آزاد کرتا ہے. وذالک کل لیلۃ، اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے. اسے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے روایت کیا. کیا اس میں باتیں رمضان کی سامنے آئیں؟ پہلی رات ہوتے ہی سب سے پہلا اہتمام کیا کیا جاتا ہے؟ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، اور ابلیس کے چیلوں چانٹوں کے علاوہ ویسے بھی جو سرکش جن ہیں انہیں بھی بند کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان آسانی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کر سکے. جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی بند نہیں رکھا جاتا. اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں رکھا جاتا. یعنی ہر طرف سے بخشش کی، اللہ کی جو عام سیل ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے. اب کوئی بخشش نہ چاہے تو علیحدہ بات. اور فرشتے آواز لگاتے ہیں. آواز لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یاد دہانی کراتے ہیں. یہ ہمیں وسپر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے شیطان وسپر کرتے ہیں نا، فرشتے بھی ہر وقت کرتے ہیں. اب شیطان تو بند کر دیے گئے، فرشتے تو آزاد ہیں. اب صرف فرشتے وسپر کر رہے ہوتے ہیں، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، نیکیاں کر، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، نیکی کر، اے برائی کرنے والے رک جا، باز آ جا. اور پھر بھی ہم انسنی کرتے ہیں. صرف شیطان ہی بہکا نہیں رہا ہوتا، فرشتہ سمجھاتا بھی ہے ہر وقت. جب ایک کان میں شیطان وسپر کرتا ہے نا، دوسرے کان میں فرشتہ جو ہے وہ مشورہ دیتا ہے. وہ الگ بات ہے، ہم شیطان کی بات پر کان دھرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے. وعن عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، کہتے ہیں، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، فتحت ابواب الجنان، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منها باب واحد الشہر کلہ، اس پورے مہینے میں ایک بھی دروازہ جنت کا بند نہیں کیا جاتا.
وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منها باب واحد شہر کلہ، اور پورے مہینے میں ایک بھی دروازہ نہیں ہے جہنم کا جو بند کھولا جائے۔ جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورے مہینے میں ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ ایک بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ وغلت اطاط الجن، اور سب سرکش جن جو ہیں وہ پکڑ کر قید میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ وَنَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات کو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، إِلَى انفجار الصبح، صبح ہونے تک، یا باغی الخیر، اے خیر کے طلبگار، یمم، مضبوط ہو جا، وَأَبْشِرْ، اور خوش ہو جا، یعنی پکا رہے اپنی نیکی پر اور خوش ہو جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اے شر کے طلبگار، اقصر، رک جا، وَأَبْصِرْ، عبرت پکڑ، حل میں مستغفرن، کوئی ہے جو مغفرت چاہتا ہو، نغفر لہو، اسے بخش دے ہم، حل من تائبن، کوئی ہے جو توبہ کرنا چاہے، نتوبو علیہ، ہم اس کی توبہ قبول کریں، حل من دائن، کوئی دعا مانگنے والا ہے، یس نستجیب لہو، ہم اس کی دعا قبول کریں، حل من سائلن، کوئی ہے سوالی، نوتی سؤلہو، جس کا سوال پورا کیا جائے، وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِّن شَهْرِ رمضان كُلَّ لَيْلَةٍ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، ہر روز کی افطاری میں اللہ کریم ہر رمضان کی رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ لوگ 60,000 ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، روز رات میں، رمضان کی افطار کے بعد روز رات میں اللہ 60,000 افراد کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ، تو پھر جب آتا ہے عید الفطر کا دن، اوتِکَ مِثْلَ مَا اوتِکَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ 30 مَرَّةٍ 60,000، تو عید الفطر کے دن پورے مہینے کے برابر لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، یعنی 60,000 افراد 30 مرتبہ۔ رواہ البیہقی، اسے بیہقی نے روایت کیا۔ جی کیا پڑھا آپ نے، کیا سنا؟ جی میں عرض کرتی ہوں۔ پہلی بات آپ نے اس میں یہ سنی کہ رات جیسے ہی رمضان کی پہلی رات پڑتی ہے، یعنی چاند دکھائی دیتا ہے، جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ علامت ہے یہ بات، فزیکلی بند کیے جاتے ہیں، اور ہمیں علامتاً بتایا گیا کہ جنتوں کے لیے پروانے اور جہنم کے لیے اللہ کی طرف سے معافی کا وقت ہے۔ باقی جو کہتے ہیں سزا نہیں ہوتی، سزا جہنم میں ہونی ہے، ابھی جو مر کر سزائیں ہوتی ہیں وہ جہنم میں ہونی ہے، عذاب قبر جہنم میں ہونا ہے، نہیں، وہ تو اپنی جگہ چل رہا ہے۔ پھر اللہ رب کریم جو ہیں سارے سرکش جنوں کو قید کروا دیتے ہیں تاکہ ہمیں سہولت رہے، اور ہر روز رات کو فرشتے خاص طور پر آ کر پیغام دیتے ہیں، معافیاں مانگ لو، معاف کر دیے جاؤ گے، بخشش مانگ لو، بخش دیے جاؤ گے، توبہ کر لو، قبول کر لی جائے گی، دعا مانگ لو، قبول ہوگی۔ وہ آ کر یہ سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں، ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہر روز افطاری کے وقت، ہر افطاری میں ڈفرنٹ 60,000 لوگوں کے لیے جہنم سے بخش دیے جانے کا، آزادی کا پروانہ دے دیتے۔ جب ایک دفعہ مل گیا تو مل گیا، پھر یہ اللہ کا ذمہ ہے کہ اللہ ان کاموں سے بچائے رکھیں گے جو جہنمی بنانے کے لیے پکے ہیں، ہر زندہ لوگوں کے لیے جو رمضان پا رہے ہیں، جو مر چکے ان کے لیے نہیں ہے، جو زندہ لوگ ہیں ان میں سے جو طلبگار ہیں، ہر روز 60,000 افراد سلیکٹ ہوتے ہیں، ہر روز افطاری کے وقت۔ اور یہ سلیکشن ہوتی کب ہے؟ افطاری کے وقت۔ شیطان نے ہمیں کیا پھنسایا؟ عین افطاری کے وقت ہم رمضان اسپیشل لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر کس بات کی مغفرتیں ملنی؟ وہ تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت ہم مغفرت مانگے۔ اور عین بار بار ہر حدیث میں آتا ہے عند الفطری، بار بار آتا ہے، کانا یوم الفطری، ہر افطار کے وقت مغفرت ہوتی ہے،
پورا روزہ مکمل کرنے کے بعد جس جس کا روزہ پسند آتا ہے، جس جس کی دعا پسند آتی ہے، اللہ اس کو بخش دیتے ہیں. اور یہ 60,000 کی تعداد ڈیلی ہے. اب اگر افطار کے وقت ہی ہم نافرمانی میں لگے ہوں گے تو پھر لسٹ میں تو نہیں آ سکتے. یہ ہمیں سوچنا. 60,000 ہے، اگلے 60,000 ہیں، نئے 60,000 ہیں، اس سے اگلے دن نئے 60,000 ہیں، اس سے اگلے دن نئے 60,000 ہیں. اور عید الفطر کے دن جب نماز ادا کی جاتی ہے عید کی، اس وقت اللہ رب کریم اتنے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں 60,000 ضرب 30. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے رمضان کے آزاد کردہ کے برابر، یعنی 60,000 30 دنوں کے حساب سے، تو 60,000 ضرب 30. اب آپ دیکھیں شیطان نے کیا بات ہمارے دلوں میں ڈالی. یہ تو نفل نماز ہے تو خیر ہے، کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے، کوئی نہیں جاتا، گھروں میں سوئے رہتے. کیسی فضیلت چھوڑ دیتے، کیسا انعام ضائع کرتے. ٹھیک ہے. ایک اور مسئلہ جو چاند رات کا تماشا بن گیا، ساری رات بے وقوفوں گدوں کی طرح پھرتے ہیں اور پھر صبح اٹھے گا کون نماز میں. یہ سب شیطان کے جال ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا ہم بخشے جائیں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ عند کل فطر نطقا، اللہ رب کریم ہر افطاری کے وقت جہنم سے آزادیاں عطا کرتے. اب اگر ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے تو پھر کیسے ملے گی. ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی اتقا فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، وَإِنَّا لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً. ابو سعید کہتے ہیں، کون ہے یہ؟ اجنبی لگ رہا ہے نا، ابو سعید خدری ساتھ لگائیں تو پہچانا جائے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں ہر دن رات میں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ہر دن رات میں ہر مسلمان کی دعا کی قبولیت کے لیے لازمی ایک دعا ہوتی ہے، یعنی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہر رمضان کے ہر دن کے افطار کے وقت اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اللہ افطار کے وقت دعا ایک ضرور قبول کرتے ہیں. تو پھر افطار کا وقت کس کام میں گزرنا چاہیے؟ افطار سے ہم 2-4 منٹ پہلے آ جاتے ہیں نا ٹیبل پر، تو بس اس وقت دعائیں کریں، اللہ سے مغفرت مانگیں اور دعائیں کریں. اور آپ لوگ اگر کھانا بھی لگا رہے ہیں تو دعائیں کریں، مغفرت مانگیں. یہ جو ٹی وی لگائے ہوتے ہیں، یہ قوالیاں، یہ سب بند کر دیں. اب ان ساری حدیثوں سے پتا کیا چلا کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ معاف فرماتے ہیں. کتنے لوگ؟ 60,000. تو پھر یہ موقع ضائع نہیں کرنا. جس کو ایک دفعہ آزادی کا پروانہ مل گیا دوبارہ نہیں پکڑا جاتا انشاءاللہ. یہ اللہ کے قانون کے خلاف. اور دعائیں جو ہماری قبول نہیں ہو رہی، جن کے لیے ہم پریشان ہیں، ان کی قبولیت کب ہوگی؟ رمضان کی افطاریوں کے دسترخوان پر. ٹھیک ہے. تو پھر رمضان کو اس اعتبار سے بھی ضائع نہیں کرنا. اور دیکھیے اللہ نے رمضان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، ہمیں اس کے لیے کیا کیا سہولیات نہیں دی. ہمارے ساتھ جو بہکانے والے جن مسلط ہیں انہیں باندھ دیا تاکہ وہ ہمیں بہکا نہ سکے. اب پھر بھی اگر ہم رمضان کو ضائع کرتے ہیں تو یہ ہماری ناعاقبت اندیشی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.